रज्जू ने रोते हुए इल्तिजा के लहजे में शिराजी से कहा, अगर आपके दिल में मेरी वाकई हमदर्दी है तो मेरी मदद करें। शादी से 2.5-3 महीने पहले की बात है कि मुनीर का एक दोस्त जो किसी शहर में मुलाजमत करता है वो छुट्टी पर आया तो अपने साथ एक कैमरा लाया। मुनीर ने मुझे बुलाया, मैं चली गई। न इसकी माँ घर थी और न इसका बाप। मुनीर के पास इसका दोस्त बैठा हुआ था। मुनीर ने मुझे कहा कि फ़ोटो उतरवाएं। मैं भी कुछ ऐसी ही थी। मैं खुश हो गई कि फ़ोटो उतरवा लूँगी, लेकिन हुआ यूं कि मुनीर एक स्टूल पर बैठ गया और इसने मुझे इस तरह अपनी गोद में बिठा लिया कि मेरा एक बाजू इसके गले में था, दूसरा हाथ इसके हाथ में था और हमारे गाल आपस में मिले हुए थे। फ़ोटो जब तैयार हुई तो बहुत अच्छी तस्वीर थी। इसकी एक कॉपी मुनीर ने अपने पास रख ली और एक कॉपी मुझे दे दी। मैंने अपनी शादी से 2 दिन पहले वो फ़ोटो फाड़ डाली थी, लेकिन दूसरी कॉपी मुनीर के पास है। अब वो फ़ोटो चौधरी साहब को दिखा सकता है, सारे शहर को दिखा सकता है। ये फ़ोटो तो मेरे जहन से निकल ही नहीं रही। शिराजी ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अगर इसे तुम्हारे खिलाफ फ़ोटो इस्तेमाल करना होता तो वो इतनी दूर मेरे उस्ताद के पास जाकर ये अमल ना करवाता। रज्जो ने कहा, अब करेगा क्योंकि इसका अमल तो नाकाम हो गया है। आप नहीं जानते वो कितना कमीना आदमी है। जिसने मेरे खिलाफ इतना ख़तरनाक अमल करवाया है वो फ़ोटो को भी ज़रूर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। शिराजी ने रज्जो को ये ना बताया कि मुनीर इसका काम इसलिए पास आएगा कि रज्जो उमर हयात से तलाक ले ले और इसके साथ शादी कर ले। शिराजी ने रज्जो से कहा, तुम इतना ना घबराओ, मैं इसका भी कोई बंदोबस्त कर लूँगा। रज्जो ने कहा, क्या अब आप अपने इल्म के ज़ोर से इससे ये फ़ोटो नहीं ले सकते? शिराजी ने कहा, मैं हिसाब देख कर बताऊँगा और कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। तुम डरो मत, हौसला रखो। जब कभी कोई वहम, कोई वसवसा या कोई खदशा तुम्हें परेशान करे, मुझे बुला लिया करना या जीले से कह देना, वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा या मैं यहाँ आकर आ जाया करूँगा। अब मैं जाता हूँ, रज्जो ने कहा, और वो फ़ोटो जो मुनीर के पास है? शिराजी ने कहा, मैं वो फ़ोटो मुनीर से लेने की कोशिश करूँगा। शिराजी रज्जो के सर पर हाथ फेर कर चला गया। शिराजी अभी उमर हयात के घर वाली गली का मोड़ मुड़ा ही था कि आगे मुनीर आ गया। शिराजी ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मुनीर के साथ हाथ मिलाया, लेकिन मुनीर संजीदा था। इसने शिराजी से कहा, मैंने आपको उमर हयात के घर में दाखिल होते देखा था। मैं इस वक्त से आपके इंतज़ार में गलियों में फिर रहा हूँ। इन लोगों के साथ आपका क्या ताल्लुक है? और मेरे ख्याल से इन पर मैंने जो अमल करवाया था वो आपने ही रोका हो था। शिराजी ने कहा, मुनीर, तुम मेरे साथ जो तल्लुक कायम करना चाहते हो तुम इसकी बात करो। मुझे हर किसी के साथ तल्लुक बनाकर रखना पड़ता है। मुनीर ने कहा, अगर इन लोगों के साथ आपका तल्लुक हुआ तो आप मेरा काम किसी तरह करेंगे। शिराजी ने कहा, मुझसे सवाल ना पूछो, तुम अपने काम के लिए मेरे घर आ जाना। मैं अपने घर जा रहा हूँ। मुनीर ने कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। शिराजी ने कहा, ठीक है, आ जाओ। घर पहुंचकर शिराजी ने मुनीर से पूछा, तुम उमर हयात की बीवी के साथ शादी क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें इससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि इसी के साथ शादी करोगे या कोई और वजह है? मुनीर ने कहा, मोहब्बत तो है, लेकिन इसने और इसकी माँ ने मुझे धुतकारा है। मैंने इसकी माँ को माल खिलाया था। शिराजी ने कहा, सोच लो मुनीर, किसी को उजाड़ने के लिए उल्टा अमल करना पड़ेगा। तुम्हारा मकसद तो पूरा हो सकता है, लेकिन इसका तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। अगर तू लड़की खामद के पास तंग हो या खामद इसके साथ जालिमों जैसा सलूक करता हो, फिर तो ये एक नेकी होगी कि इस लड़की को आज़ाद कराया जाए। अगर लड़की अपने खामद के साथ खुश है तो इसे उजाड़ना गुनाह होगा। मुनीर ने कहा, मैंने सब सोच लिया है, मुझे बस ये लड़की चाहिए। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो मुझे बता दें, मैं आपके उस्ताद के पास चला जाऊँगा। शिराजी ने कहा, वहाँ जाना बेकार है। उन्होंने तुम्हें इसलिए तो मेरे हवाले किया है, वो तुम्हारा काम करना नहीं चाहते। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो एक गुनाह कर चुके हैं, लेकिन अब दूसरा नहीं करेंगे। मैं भी करूँगा तो सोच समझ कर करूँगा। मुनीर ने कहा, मुंह से बोले, आप जितना नजराना मांगेंगे मैं आपको दूंगा। शिराजी ने कहा, मैं कुछ नहीं लूँगा। पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये काम हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो कब? चांद का हिसाब किताब निकालना पड़ेगा। शिराजी मुनीर को टालना चाहता था। शिराजी ने कहा, मुनीर से कहा, तुम ऐसा करना कि अगले चांद की तीसरी रात को कुछ चीज़ें मेरे पास ले आना, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें लाने का कहा जिनका मिलना बहुत ही दुश्वार था।
شرازی نے کہا اگلے چاند کی تیسری تک یہ چیزیں نہ مل سکی تو اس سے اگلے چاند کی تیسری کو لے آنا، تمہارا کام کر دوں گا۔ منیر چلا گیا تو کچھ دیر بعد جیلا شرازی کے ہاں شرازی سے ملنے پہنچ گیا۔ شرازی نے اسے یہ تو بتایا کہ عمر حیات کے گھر پر عمل کس نے کرایا تھا، یہ بتا دیا کہ لوگوں کی مصیبت ہمیشہ کے لیے ٹل گئی ہے۔ جیلے نے کہا میں اب سائی مستانے مسجد کے امام صوفی اور پیر صاحب کو ننگا کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ شرازی نے کہا تمہاری کون سنے گا، تمہیں تو سب پاگل کہتے ہیں۔ ان فریب کاروں اور نوسر بازوں کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور اتنی لمبی کہ لوگوں کے دلوں تک اور عقل تک پہنچ ہوئی ہیں۔ الٹا تم ان نوسر بازوں کو اپنا دشمن بنا لو گے، بہتر یہی ہے کہ چپ ہی رہو۔ جیلا جب چپ رہنے والا آدمی نہیں تھا، وہ عمر حیات کے گھر چلا گیا۔ عمر حیات اور رجو سے کہا کیا اب بھی آپ لوگ اسے جنوں کی کارستانی کہیں گے؟ جنات ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کے گھر میں جو کچھ ہوا یہ جنات کا کام نہیں تھا۔ شرازی صاحب نے مجھے ساری بات بتا دی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عمل کرنے والا کون تھا۔ رجو نے کہا شرازی صاحب یہاں بھی آئے تھے اور یہ بات انہوں نے مجھے بھی نہیں بتائی کہ عمل کس نے کروایا تھا۔ جیلے نے کہا لیکن اب کو تو یہ پتہ چل گیا نا، یہ صوفی سائیں مستانے اور شاہ وغیرہ فریب کار اور بہروپی ہیں۔ جیلے نے عمر حیات سے کہا چودھری صاحب میری مجبوری یہ ہے کہ لوگ مجھے مغز پھرا اور پاگل کہتے ہیں، اس لیے میری سنتا کوئی نہیں۔ میں ان فریب کاروں کی مٹی پلیت کرنا چاہتا ہوں۔ عمر حیات نے رجو سے کہا تم ذرا کمرے میں چلی جاؤ، میں نے جیلے سے کچھ بات کرنی ہے۔ رجو چلی گئی تو عمر حیات نے جیلے سے کہا میری بات غور سے سنو۔ عمر حیات نے جیلے کے کان میں سرگوشیاں کرنی شروع کر دیں۔ عمر حیات کی بات سن کر جیلے نے کہا فکر ہی نہ کرے، آپ مجھے اشارہ کر دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ پھر عمر حیات اور جیلا گھر سے باہر کہیں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد رجو کی ماں رجو کے گھر آ گئی۔ رجو کی ماں کو صرف اس حد تک خوشی ہوئی تھی کہ اس کی بیٹی کی مصیبت ختم ہو گئی تھی، لیکن سائی مستانہ اس کے ذہن میں نہیں اتر رہا تھا۔ اس نے رجو سے کہا تم بے فکر اور بے غم ہو کر بیٹھی ہو اور میں فکر سے مری جا رہی ہوں، میں ابھی مستانے کے گھر سے آ رہی ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ 2 دنوں تک تمہاری بیٹی یہاں نہ آئی تو میں مجبور ہو جاؤں گا، بچہ تو یہیں رہے گا، تمہاری بیٹی غائب ہو جائے گی۔ رجو نے کہا ماں میں وہاں کیسے جاؤں، بچہ میرے ساتھ ہوتا ہے، چودھری صاحب بھی یہیں ہوتے ہیں، میرا گھر سے نکلنا تو مشکل ہے، البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ کل چودھری صاحب 2 دنوں کے لیے باہر جا رہے ہیں، تم سائی مستانے سے کہہ دو کہ کل رات وہ میرے گھر آ جائے، بچہ سو چکا ہوگا، میں اکیلی ہوں گی۔ ماں نے خوشی ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی سائی مستانے کے پاس جاتی ہوں۔ تم انہیں ناراض نہ کر دینا، وہ جو کہیں فوراً مان لینا، پھر دیکھنا وہ تجھے کیا دیتے ہیں، میں ابھی مستانے کے پاس جاتی ہوں۔ ماں اٹھ دوڑی اور تھوڑی دیر بعد آ گئی۔ ماں نے واپس آ کر بتایا کہ وہ مستانے سے کہہ آئی ہے مستانے کل رات آ جائے گا۔ ماں نے رجو سے کہا وہ کوئی الٹی سیدھی بات کریں تو گھبرا نہ جانا اور انہیں راضی کر لینا۔ ماں مسکراتی ہوئی رجو کے گھر سے چلی گئی۔ وہ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر اگلا دن بھی گزر گیا۔ شام گہری ہو جانے کے بعد جب سارا گاؤں اونگ رہا تھا اور گلیاں سنسان پڑی تھیں، رجو کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نورا گہری نیند سو چکا تھا۔ رجو نے گہرا سانس لیا جیسے گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ جب دروازے کی طرف چلی تو اس نے اپنے قدموں میں لڑکھڑاہٹ محسوس کی۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ رجو دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا چرس کی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور اسے چکر سا آ گیا۔ چرس کے تعفن کے پیچھے پیچھے سائی مستانہ اندر آ گیا۔ اندر آتے ہی مستانے نے کہا ہم نے تجھ پر رحم کیا ہے کہ خود یہاں آ گئے، ورنہ تیرا پتہ کٹ چکا تھا، ہم نے راتوں کو چلے کر کے تجھے بچایا ہے، میرے ساتھ لے چل، کہاں لے چلتی ہے؟ مستانہ ڈیوڑی میں آیا تو رجو نے باہر والے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ ڈیوڑی میں مکمل اندھیرا تھا۔ اچانک ایک مردانہ آواز آئی اور سائیں جی او یہ رجو آپ کو کہاں لے کر جائے گی؟ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ ایک اور آواز آئی اس کمرے میں چلو۔ رجو نے چیختے ہوئے کہا کیما کر دو اس کتے کا اور صحن میں دبا دو۔ سائی مستانہ 4-5 آدمیوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔
لوگوں کو آنے والے وقت کی خبریں دینے والا سعی مستانہ خود قبل از وقت یہ نہ جان سکا کہ اس پھندے میں لایا جا رہا ہے۔ یہ پھندا اسی طرح تیار کیا گیا تھا کہ رجو نے عمر حیات کو بتایا کہ سعی مستانہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ رجو نے عمر حیات کو یہ نہ بتایا کہ اس کی ماں عمر حیات کے بچے کو غائب کرائے گی۔ عمر حیات نے رجو سے کہا وہ کسی رات مستانے کو گھر بلائے۔ رجو تو پہلے ہی تیار تھی۔ جیلا عمر حیات کے گھر آیا تو عمر حیات نے جیلے سے بات کی اور اپنا پروگرام بنایا۔ جیلے نے کہا ٹھیک ہے، جب بھی میری ضرورت پڑے اشارہ کر دے، میں فوراً آ جاؤں گا۔ عمر حیات کے چند اور بھی قابل بھروسہ آدمی موجود تھے۔ پھر اس رات مستانہ ان کے پھندے میں آ گیا۔ سائی مستانے نے جھومتی جھومتی آواز میں کہا اوے بدبختو، میری بے ادبی نہ کرو، سب کے گھروں کو آگ لگ جائے گی۔ پیچھے سے سائی مستانے کی گردن پر اتنی زور سے گھونسا پڑا کہ اس کی دھمکی ادھوری رہ گئی۔ دائیں طرف سے ایسا ہی ایک اور گھونسا اس کے پہلو میں لگا، وہ وہیں دوہرا ہو گیا۔ مستانے کو ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جو روشن تھا، لیکن مستانے کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس چرس زدہ جسم پر گھونسے اور ڈنڈے برس رہے تھے اور وہ فرش پر بڑا تڑپ رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، سب نے ادھر دیکھا۔ رجو ہاتھ میں چھری لے کر اندر داخل ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سائی مستانے کے سینے پر بیٹھ گئی اور چھری مستانے کی شہرگ تک پہنچ گئی۔ عمر حیات نے بڑی تیزی سے رجو کے چھری والے ہاتھ کی کلائی پکڑی اور اسے اٹھنے کو کہا۔ رجو نے چیخ نما آواز میں کہا چھوڑ دو مجھے، میں سارے بدلے اس سے لوں گی۔ عمر حیات نے دیکھا کہ رجو نارمل ذہنی حالت میں نہیں تھی۔ اس کا بازو لکڑی کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ پورا زور لگانے سے بھی عمر حیات رجو کو مستانے کے سینے سے اٹھا نہ سکا۔ عمر حیات نے جیلے سے کہا کہ رجو کو پیچھے کھینچ، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ جیلے نے پیچھے سے رجو کی کمر میں بازو ڈالے اور اسے پیچھے کو کھینچ لیا۔ دوسرے آدمی رجو کو ہاتھ لگانے سے جھجکتے تھے کہ وہ عمر حیات کی بیوی ہیں۔ جیلا اس گھر میں آ چکا تھا اور ان کا ہمدرد تھا۔ ان کی مصیبت میں اس نے دلچسپی لی اور ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا تھا۔ عمر حیات اور جیلے نے مل کر بڑی مشکل سے رجو کو پیچھے ہٹایا۔ مستانہ جو زمین پر چت پڑا تھا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چرس کا سارا نشہ اتر چکا تھا اور اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ رجو نے نظریں مستانے پر جمائے ہوئے کہا یہ بچے کو غائب کرنا چاہتا ہے، تو بچے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ، تجھے میرے ہاتھوں مرنا ہے۔ عمر حیات نے پوچھا کون سے بچے کو غائب کرنا چاہتا ہے؟ رجو نے عمر حیات کی طرف دیکھے ہوئے کہا میں آپ کو ساری باتیں بتا دوں گی، پہلے مجھے اس خبیث کی گردن پر چھری پھیر لینے دیں۔ عمر حیات نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو، اسے ہم زندہ نہیں جانے دیں گے، ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ کر لینے دیں۔ عمر حیات رجو کو بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گیا اور کچھ ٹھنڈی ہو گئی۔ جیلے نے مستانے سے کہا مستانے اب بتا کہاں ہے تمہارے جن جو تمہارا حکم مانتے ہیں، اب بلاؤ انہیں کہ وہ آ کر تم کو چھڑائیں۔ مستانے نے کراہتے ہوئے کہا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ جیلے نے کہا اپنی اصلیت بتاؤ، کون ہو تم؟ مستانے نے کہا اصلیت تم نے دیکھ لی، بس روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ لوگ بیوقوف بس معلوم نہیں مجھے کیا سمجھ کر میرے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، مجھے پہنچ والا پیر اور عامل کہتے ہیں۔ عمر حیات کمرے میں آ گیا۔ اس نے مستانے سے پوچھا تو میری بیوی کو اپنے پاس کیوں بلانا چاہتا تھا؟ مستانے نے کہا اپنی ساس سے پوچھو۔ ایک آدمی نے بڑی زور سے مستانے کی کمر میں لات مار کر کہا تو بتا، بول چودھری صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ مستانے نے کراہتے ہوئے کہا چودھری صاحب کی ساس میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ چودھری صاحب کا بچہ غائب کر دو۔ دوسروں کی طرح وہ بھی میری مریدنی ہے اور وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ میرے پاس جن ہے۔ میں نے بھی اسے کہا تھا کہ جب تک یہ بچہ اس گھر میں رہے گا اس گھر میں نئی سے نئی مصیبت آتی رہے گی۔ میں جب پہلی مرتبہ اس گھر میں آیا تھا مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ پتھر کہاں سے آ رہے ہیں اور کپڑوں کو آگ کیسے لگتی ہے۔ چودھری صاحب کی ساس مجھے پیسے دیتی رہتی تھی اور یہی رٹ لگائے رکھتی تھی کہ کسی بھی طرح بچے کو غائب کر دو۔ پھر ایک روز آئی اور کہنے لگی کہ پتھروں اور آگ والا معاملہ تو ختم ہو گیا ہے، اب عمر حیات کے بچے کو غائب کر دو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے بڑی مشکل سے پتھروں اور راگ کا سلسلہ ختم کیا ہے، وہ مان گئی۔ پتھر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بچے کو کیوں غائب کروانا چاہتی ہے۔ اس نے کہا یہ بچہ اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، یہ بچہ غائب ہو جائے یا کہیں مر کھپ جائے تو ساری جائیداد میری بیٹی کی اولاد کو ملے گی۔ میں نے اس سے کہا میں بچے کو غائب کر دوں گا مگر اس کا کام کا خرچہ بہت زیادہ آئے گا۔ عمر حیات نے مستانے سے پوچھا کیا میری بیوی بھی یہی چاہتی تھی؟ کیا وہ بھی بچے کو غائب کروانا چاہتی تھی؟ مستانے نے کہا نہیں،
اگر وہ بھی یہی چاہتی تو میرے پاس ضرور آتی۔ اسے تو میں بلاتا رہا مگر وہ نہیں آئی۔ میں نے اس کی ماں کو بہت ڈرایا کہ اس کی بیٹی اگر میرے پاس نہ آئی تو اس کا بہت نقصان ہوگا۔ عمر حیات نے کہا، مستانے، میں تجھے کل شام تک مہلت دیتا ہوں، اس علاقے سے غائب ہو جا۔ اگر میں نے تجھے اس علاقے میں دیکھ لیا تو تو زندہ نہیں رہے گا۔ مستانے کی ہڈی پسلی ایک ہو چکی تھی، اس سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے پاؤں گھسیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب چیلا اور دوسرے آدمی بھی چلے گئے تو عمر حیات رجو کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ مستانہ ٹھیک کہتا ہے کہ تمہاری ماں نورے کو غائب کروانا چاہتی تھی؟ رجو نے کہا، ہاں، مستانہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ میں خود اپنی ماں سے تعلق توڑ رہی تھی، مگر میری ماں ڈھیٹ عورت ہے۔ اگر میں ماں کے ساتھ ملی ہوتی تو بچہ کب کا غائب ہو چکا ہوتا۔ عمر حیات نے کہا، اب تم ہی بتاؤ میں تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ رجو نے کہا، میں اس کا یہاں نہ بند کر دوں گی اور میں ہاں کبھی نہیں جاؤں گی، میں اس کی صورت نہیں دیکھوں گی۔ اگلے روز جب عمر حیات گھر سے چلا گیا تو رجو کی ماں آ گئی۔ اس نے رجو سے پوچھا، کیا مستانہ رات کو آیا تھا؟